अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तहरीक इंसाफ के कुछ इकदामात की। बहुत से इकदामात ऐसे हैं जिनके उठाए जाने के फ़ौरन बाद ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा और बहुत सी पॉलिसीज़ पर तारीफ भी की जा रही है। अब आज शहबाज शरीफ साहब ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इमरान खान को धांधली की पैदावार करार देने के साथ साथ गैस, बिजली और खाद की कीमतों में इजाफे पर भी उनको आड़े हाथों लिया। अब दूसरी जानब वज़ीर आज़म की जानब से इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल क़याम के फ़ौरन बाद ही तनाज़ात के ज़द में आ गई है। आतिफ मियाँ को हटाने जाने के फैसले के बाद दो मज़ीद माहिर माशियात ने उस काउंसिल को खैराबाद कह दिया है। प्रोग्राम के पहले दो हिस्सों में उन्हीं अमूर पर बात करेंगे कि क्या अब साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब भरपूर अपोजिशन के मोड में नज़र आ रहे हैं और मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की हुकूमती पॉलिसीज़ खुद कितनी मुस्तहकम है। अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे कि क्या पंजाब हुकूमत एक खुद मुख्तार ब्यूरोक्रेसी को चलने देगी या क्या ब्यूरोक्रेसी को वही थ्रेट है पंजाब हुकूमत से। और फिर उसके बाद बाकिर साहब की राय से मुस्तफ़ीद होंगे खारजा पॉलिसी के हवाले से। जनाब बाकिर साहब, अगर हम सिर्फ आ जाएँ ओवर द पास्ट फ्यू डेज़ क्या कुछ देखने को मिला। शहबाज शरीफ साहब सर बहुत देर से मिसिंग इन एक्शन थे और उस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी बहुत डिमोरलाइज नज़र आ रही थी। कोई बयानिया नहीं फिट हो रहा था। बीच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी लड़ाई हो गई। उनको फजलुर रहमान साहब जैसे शख्स नुमाइंदे मिले कि जी ये अब हमारे सदर नामजद हैं। लेकिन सुन लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की वापसी के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा इमरान खान साहब और इस हुकूमत के मुतालिक। इमरान खान न्याज़ी साहब ने मुझे ये कहा और बिला मशरूत कहा कि शहबाज शरीफ साहब हम पार्लियामेंट पार्टी कमीशन बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, उसका मैं ऐलान करूंगा। आज 3 हफ्ते गुजर गए, उसको अभी हुकूमत ने सरकारी तौर पर उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। जब तक ये कमीशन नहीं बनता हम किसी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जनाब इस हद तक तो शहबाज शरीफ साहब से ये इत्तफाक कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया। 2-3 हफ्ते के बाद ही वो कह रहे हैं कि जी जो आपने पार्लिमानी कमीशन का ऐलान किया था आप उस वादे पे पूरा ना उतरे। और ये मेरे ख्याल से सबके लिए अच्छा होगा, बेशक वो अवामी नेशनल पार्टी हो, JUIF हो, पीपल्स पार्टी हो, शहबाज शरीफ साहब की जमात हो, ये जो तमाम जमातें हैं जो अपने आप को हिज़्ब इख्तिलाफ कहती हैं। हालांकि कुछ ऐसी जमातें हैं जो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस फहरिस्त के साथ नहीं जोड़ती, लेकिन बहरहाल ये सब के लिए अच्छा होगा जनाब। और हमारे मुस्तकबिल के जो इंतखाबात हैं उनमें शफाफियत लाने के लिए भी इस तरह की कमीशन मेरे ख्याल से एक मुस्बत कदम होगा। जी बिल्कुल, ये एक जो जैसे हमने एक प्रोग्राम में पहले भी इस तरह का काफ़ी मुफस्सल इस रिगिंग के इशू के ऊपर डिस्कशन की थी और उसका भी हम नतीजा इसी पे पहुंचे थे कि एक अगर आज इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता है तो ये कोई PTI के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये किसी और पार्टी के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, या अपने डेमोक्रेटिक फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है। तो इस वक्त ये जो रिगिंग का इशू है, अगर अपोजिशन की जमातों के जहन में कुछ शकूक व शुबहात हैं तो यहाँ पर एड्रेस होने चाहिए, वरना ये पूरे 5 साल का टेन्योर इसी तरह से गुजरेगा कि बार बार उन सवालों को उठाया जाएगा और हुकूमत उनको जैसे कहते हैं ब्रश अंडर द कारपेट करती रहेगी। ये इसका हल नहीं है। इसका हल इसमें है कि उसकी ट्रांसपेरेंट और एक क्रेडिबल इंक्वायरी कराई जाए। लेकिन एक और सवाल उठता है बाकिर साहब, और शायद आदमी कह सकता है कि जी वो एक पार्लिमानी कमीशन नहीं था। आपको याद होगा कि 2013 के इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ साहब की जगह इमरान खान साहब थे और इमरान खान साहब एहतजाज कर रहे थे और कह रहे थे कि जी वो 4 हल्के खोलें, और फिर धरना भी हुआ जनाब। और उस के नतीजे में नासिरुल मुल्क साहब साबिक चीफ जस्टिस, फिर उसके बाद इंटरिम वज़ीर आज़म भी बने, उनकी जो सारी इंक्वायरी रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि हालांकि आपके इंतखाबात आज़ादाना व मुनसिफाना थे, उसमें कुछ
گیپس تھے اور بہت زیادہ جی ہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایگزیکٹلی غلطیاں کی تھیں, بہت زیادہ ان کو سٹرکچرل اس میں کمزوریاں اور کوتاہیاں ملی تھیں. لیکن وہ رپورٹ آپ سامنے رکھ لیں, وہ شاید اس پر اس طرح کی جو کارروائی ہونی تھی یا جو آپ نے اس سے مستفید ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا. تو اگر پارلیمانی کمیشن بھی اس طرح کی رپورٹ بنا لے اور کہے کہ جی یہ تمام ایشوز سامنے آئے تھے, کیا ہم ان پر عمل درآمد کر سکیں گے؟ جی پارلیمانی کمیشن کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اور ایز اپوز ٹو اے جوڈیشل کمیشن, ہاں ایز اپوز ٹو اے جوڈیشل کمیشن کہ پارلیمنٹ کا سٹیک ہے. ابھی تک جو دو لیولز پہ ہم نے انکوائریز دیکھی, ایک تو الیکشن کمیشن نے کیبنٹ ڈویژن کو لکھا, انہوں نے ان کو واپس بھیجا کہ جی ان کی ٹرمز آف ریفرنس کو ذرا بڑھا دیں, جس میں صرف آپ آر ٹی ایس پہ فوکس نہ کریں, اس کے علاوہ جو عوامل ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں. وہ کیا, اور دوسرا یہ انٹرنل پارٹی پروب ان کا چل رہا ہے. یہ کسی طرح سے بھی آپ اس کو انڈیپینڈنٹ یا ٹرانسپیرنٹ انکوائری نہیں کہہ سکتے, کیونکہ سب لوگوں کو رہے گا کہ وہ اس میں ایشوز ہیں کہ حکومت کی ایگزیکٹو اتھارٹی اس میں انوالوڈ ہے. لیکن یہاں پر اگر پارلیمنٹ جو ہے اس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے, کیونکہ یہ جو سسٹم بنا تھا جیسے آر ٹی ایس, جس کے ایک کمپوننٹ تھا, جس کا ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ایک اوورآل اگر آپ دیکھیں جو ایک سسٹم بنایا گیا تھا, وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت بنایا گیا تھا. اور اس کی جو پریڈیسیسر ہیں جو پارلیمنٹ تھی, اس نے وہ قانون بنایا تھا. تو اب اس پارلیمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرے اور وہاں پر ریکٹیفیکیشن کرے, اس میں بہتری لائے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پارلیمانی پروب پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے, یہ پارلیمانی پروب کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. یہ اس سسٹم نے کام کرنا یا مناسب طور پہ کام نہیں کیا, اس میں جو خامیاں رہ گئی ہیں. آئندہ 2023 کے انتخابات ابھی 5 سال دور ہیں, لیکن وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ابھی سے یہ کام کریں گے تو شاید ہمیں 2023 کے انتخابات اس سے بہتر صورتحال میں ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں. دھاندلی سے اور انتخابات میں شفافیت سے اگر ہم ہٹ جائیں باقر صاحب, اور بھی انہوں نے مسئلہ اٹھایا, کہا کہ جی یہ تمام سوالیہ نشان سامنے آتے ہیں, وہ بھی سن لیتے ہیں کہ کیا کہنا تھا شہباز شریف صاحب کا. پہلے 20 دنوں میں جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے, گیس, بجلی, کھاد قیمتوں میں ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے. پاکستان بھی کی تاریخ میں کسی بھی موقع کے اوپر یکمشت اس سے بڑا اضافہ پہلے کبھی نہیں کیا گیا. اچھا جناب, یہ صرف شہباز شریف صاحب نہیں کہہ رہے, نفیسہ شاہ صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی اطلاعات کی سیکریٹری ہیں, ان کا 5 ستمبر 2018 کا ایک پریس ریلیز ہے, وہ آپ نے ضرور سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف گورننس کے پہلے 20 دن میں کتنی زیادہ ناکام ہو گئی, اور وہ معیشت کے حوالے سے ہے, سماج کے حوالے سے ہے, انرجی کے حوالے سے ہے. اور یہ بھی کہا کہ جی ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا ایک پلان ہوگا پہلے 100 دن کا, لیکن وہ تو پلان کہیں نہیں گیا. شاید سر جب پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی بات کرتی ہے, جو سندھ صوبے میں ایٹ لیسٹ آئی تھنک 2008 سے تو کنٹینیوسلی با اختیار ہے, اور اقتدار وہ میرے خیال سے چھوڑ سکتی بھی نہیں ہے, ان کی کارکردگی بہت چھوڑ سکنے کے کیا براد ہے, یہ تو عوام کا اختیار ہے نا کہ کس کو اقتدار میں بٹھاتے ہیں, اگلے 5 سال میں کس کو لے کے آتے ہیں. لیکن عوام نے تو ان کو اقتدار میں 1991 میں بھی بٹھایا تھا جناب, 2002 میں بھی بٹھایا تھا, یہ پھر بھی حکومت ان سے نہیں بن پائی تھی. لیکن وہ خیر وہ ایک ہسٹورک وہ عمل ہے, اس پہ نہیں ہم جاتے. تھوڑی سی یہ بات قبل از وقت ہے کہ نہیں؟ میرا خیال میں عمران خان نے اگر 100 دن کا ان سے مانگا, یا کتنا ابھی جرنلسٹوں سے ملاقات ہوئی تھی کہ انہوں نے گریس پیریڈ جو مانگا تھا, جو ایک خصوصی ڈیٹ ہے جس کی بہت تاریخی بھی اہمیت ہے, 90 دن. 90 دن تو 90 دن, اب اس میں سے کتنے دن باقی رہ گئے. تو میرا خیال میں جیسے آج کبھی کبھی 90 دن 11 سال میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اب جیسے آج ڈان کے ایک سابق ایڈیٹر نے اپنے جو کالم میں ڈان میں لکھا ہے کہ میں وہ سب چیزیں نوٹ کرتا جا رہا ہوں, اور میرے جو باقی پارٹیز ہیں, چاہے پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, میرا خیال میں فی الحال وہ نوٹ کرتی جائیں یہ ساری چیزیں, اور جب ان کے 90 دن یا 100 دن کا وہ ٹائم پیریڈ پورا ہوگا تو پھر یہ کرنے کا ہوگا. جہاں تک آپ نے قیمتوں کا اضافہ کیا کی بات کی, تو وہ اس میں اگر دیکھیں تھوڑا سا کہ گورنمنٹ
अभी आई हुई कितना पहले उसको 14 दिन नहीं हुए तकरीबन, या तकरीबन अंदाजन 14-15 दिन से ज़्यादा हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 20 दिन सर, 20 दिन से ज़्यादा, जी 3 हफ्ते हो गए। तो 3 हफ्तों में वो इस तरह का कोई काम नहीं किया होगा कि जिसकी वजह से ये इजाफा करना पड़ा हो। वो पीछे से फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स चल रहे हैं जिनकी वजह से अब कीमतों में इजाफा हुआ है। ऑटोमेटिकली वो मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं, तो यहाँ पर उनको ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं कि उनकी जो 3 हफ्ते की इकोनॉमिक कारकर्दगी की वजह से ये प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं, ये प्राइसेस और अवामिल थे जिनकी वजह से बढ़ी है। शायद अगले 6 माह बाद हम पीटीआई हुकूमत को क्रिटिसाइज कर सकें कि उन्होंने अपनी कोर्स करेक्शन नहीं की जिसकी वजह से अब ये इजाफा हो रहा है। लेकिन ये जो इमीडिएट जो कीमतों में इजाफा आपको नजर आ रहा है, ये पीछे का कैरी ओवर है जिसकी वजह से आपके सामने है। और ये मैंने शहबाज शरीफ साहब बेहतर जानते होंगे कि उसकी क्या वजूहात है। ये पूछने वाला था, मेरी तो सर बहुत अदना सी अंडरस्टैंडिंग है, आम सी अंडरस्टैंडिंग है ये माशी मामलात पर। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके जिम्मेदार नहीं है क्योंकि पीछे से बहुत सारे इस तरह के अवामल थे, तो शायद शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी जमात है जो पिछले 5 साल से इक़्तिदार में थी उनसे पूछें। जी बिल्कुल, ये उनका बनता है ना, क्योंकि ये चीज़ें ओवर द टाइम बिल्ड होती हैं और जो इकोनॉमिक प्रोसेस का आपको इमीडिएट इम्पैक्ट जैसे कि पिछली दफ़ा हफ्ते में बात कर रहे थे वो नहीं आता, थोड़ी देर बाद आता है। तो ये जो पीछे से चीज़ों को इग्नोर करते आए या उन्होंने उनको जैसे कहते हैं पसे पुश डालते रहे, उसकी वजह से आज या आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलात आएंगी। उस वक्त तो ये होता है कि चले ये मसला आ रहा है इसको साइड पे कर दें, तो इसका इम्पैक्ट पास ना करें या इस जो पीछे ख़राबी कारफरमा है उसको दुरुस्त ना करें, तो लोगों को नोटिस नहीं होगा, लोग उसी तरह मसाइल चलते रहेंगे, लोगों पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अल्टीमेटली आज जब नई हुकूमत आ चुकी है तो लोगों पे वो इम्पैक्ट पास हो रहा है और उसकी जिम्मेदार मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत ही है। लेकिन जनाब साथ में शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा, और ये शायद हम कह सकते हैं माइंडसेट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि ये जो चंदा मांग रहे हैं आप डैम्स के लिए, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपको सरमायाकारी पे तवज्जो देनी चाहिए, आपको सरमायादारों को कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान आएँ, अपना सरमाया लगाएं और मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करें और मजबूत करें। ये किस तरह का तरीक़ाकार है? ये शौकत खानम, ये तो उन्होंने अपना वो जुमला तो नहीं था, लेकिन वो यही कहना चाह रहे थे शौकत खानम अस्पताल तो नहीं है मुल्क, आप डैम नहीं बना पा सकते। आज आपने इसकी इशूज़ की सीक्वेंसिंग ऐसी की है, एक पे मैं शहबाज शरीफ साहब से एग्री करते हैं, दूसरे पे डिसएग्री किया, फिर एग्री कर रहे हैं। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। और हमने कल भी इसका जिक्र किया था कि आप किसी क्राउड सोर्स करके ना सब पैसे आपसे भी चंदा दें, आप भी चंदा दें, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं बनते। सिर्फ 1.5 ट्रिलियन रुपीस का जाके एक डैम बनना, आप 2 डैम्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और किस तरह से हो जाएंगे? साहब, ये हमने कल भी बात की थी कि शायद इसको वो जादू की छड़ी या वो बी ऑल एंड ऑल नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये एक छोटा सा एक एलिमेंट है जो आपको मोटिवेट करेगा, एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जिसके साथ आपको एक पूरी पॉलिसी बनानी होगी, पानी पे पॉलिसी बनानी होगी, एक कमेटी को तश्कील देनी होगी। खैर जो इन कमेटियों के साथ आजकल हो रहा है, लेकिन अभी हम फाइनेंसिंग एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना। जी जी। तो गवर्नमेंट को अगर रिसोर्सेज जनरेट करने हैं तो चंदे के अलावा उसको बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करना पड़ेगा, लोगों को अट्रैक्ट करें कि जाके वहां पर डैम्स में इन्वेस्ट करें। वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना सर। अगर इमीडिएट टर्म में वो बार बार कह रहे हैं कि जी मुल्क को आप मकरूज किए जा रहे हैं, उसमें भी डार साहब का और शहबाज शरीफ साहब का अहम किरदार है। आगे बढ़ते हुए शॉर्ट टर्म में इस डैम के लिए क्या किया जाए, क्या कुछ किया जा सकता है? और ये मैं सारी बात समझता हूं बाकिर साहब के डैम से आपका पानी का जो बहरान है वो हल नहीं होगा और सिर्फ चंदा जमा करने से आपका डैम भी नहीं बन पाएगा, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म क्या ये एक मुस्बत कदम है कि नहीं? मुस्बत कदम उस एक्सटेंट तक जरूर है कि ये आपने रियलाइज किया और कौम को बावर करा रहे हैं इस वक्त कि पानी का इशू बहुत सीरियस होता जा रहा है। आप ये लोगों के रवैयों में भी तब्दीली आएगी जब लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे कि जनाब पानी का मसला एक बन चुका है। गवर्नमेंट भी बात कर रही है, पहले हमने देखा कि सियासी क़यादत हमारी इन मसाइल पे बात नहीं करती थी, उस हद तक तो पॉजिटिव है। लेकिन मैं उस चीज़ के बारे में हमें मतलब अभी भी मैं उसका नकाद रहूँगा कि ये आपकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। डैम्स अगर बनेंगे भी तो आपने खुद खान साहब ने 5 साल का बताया, लेकिन हमेशा से जो मैंने आपको कल स्टडी कोट की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, इसके टाइमलाइन ओवररन होता है, तो 10-15 साल में जाके आपके प्रोजेक्ट्स फंक्शनल होते हैं, तो आप फौरी तौर पे इसकी कोई उसे रिलीफ ना समझे कि आपको मिलेगा। एक और भी टाइमलाइन है बाकी साहब के 2025 तक मुल्क पूरी तौर पे खुश्क भी हो सकता है। तो उसको 2025 में कितने साल रह गए जनाब? 7 साल।
دیکھیں سر مجھ سے تو اتنے سمپل ایکویشن نہیں ایکویشن کی نہیں تو آپ کو سیریسنس کا اندازہ کرنا چاہیے نا. میں صرف اس کا یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم 2025 کو نیکسٹ جنریشن کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اپنے ایٹیچیوڈز میں چینج, ہمیں پانی کے استعمال کا ایٹیچیوڈ میرے خیال میں سب سے پہلے اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اجازت کے ساتھ وقفہ لیں گے اور گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتے ساتھ ہی تنازعات کی وہ شکار ہو گئی. اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں اب 3 اہم اراکین کا استعفیٰ دیکھنے کو ملا. جناب باقر صاحب, یہ جو ایک سلسلہ جاری ہے اس کو سر اگر بس شروع کر لیں ہم. یہ شاہ رخ وانی صاحب ہیں, ان کے ریسرچ کے ذریعے ملینیل پی کے بانی بھی ہیں, انہوں نے کولیٹ کر لیا وہ تمام سٹیٹمنٹس سپورٹ کے بین الاقوامی پروفیسرز کے ساتھ جو بہت اہم اداروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, جو کہہ رہے تھے کہ جی نہ صرف عاطف میاں صاحب کی حمایت کر رہے تھے لیکن کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے اسی پوائنٹ پہ اس طرح استعفیٰ دیا ہے تو درست کیا ہے. اس میں پروفیسر روڈرک آف ہارورڈ تھے, میگیل آف برکلے تھے, گیریکانو آف آئی بزنس اسکول تھے, نی ہاؤس UCSD, ٹریبی یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا, یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر تھے, LSE کی تھیں, پروفیسر پومرانس تھے یونیورسٹی آف زیورک کے, پروفیسر صوفی تھی شکاگو کے, پروفیسر رینن تھے MIT کے, وولفرز یونیورسٹی آف مشیگن, پریزیڈنٹ آف سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ بھی تھے. اب یہ سر فہرست پڑھنے کا صرف مقصد یہ تھا اور ان دو رائے کے دونوں ہوسٹ کا نہیں لکھا. سر آپ کا کچھ اداروں سے تعلق ہے, ہم ابھی تک پروفیسر بن نہیں پائے. لیکن اس میں سے جو شاہ رخ صاحب کا میرے خیال سے the thrust of his argument was کہ اگر آپ نے اس طرح کی چیز کرنی ہے, آپ نے عاطف میاں صاحب کو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کا رکن بنانا ہے تو پھر آپ یا تو ڈٹے رہیں, ٹھیک, اگر آپ نہیں اس چیز کی حمایت کر سکتے, اس کو آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے تو آپ ان کو تقرر نہ ہی کریں. اور اسے آگے بڑھتے ہوئے جناب جب آپ نے فواد چودھری صاحب کے ذریعے اس کی دفاع کی, اور وہ سر آپ نے وہ پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی جس میں فواد چودھری صاحب نے وہ ڈیفینڈ کیا تھا کہ جی ہم نے پروفیسر صاحب کو ان وجوہات کی بنیاد پر اپوائنٹ کیا تھا, اس کے بعد پھر یہ کلائم ڈاؤن ہوا. عاطف میاں صاحب نے بھی استعفیٰ دیا, اس کے بعد جو عاصم خواجہ صاحب تھے وہ بھی ایک رکن تھے, انہوں نے بھی استعفیٰ دیا, اور پھر اب آپ کو رسول صاحب کا بھی, عمران رسول صاحب کا بھی آپ کو استعفیٰ بریکٹ پہ آ گیا. اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنتے ساتھ ہی تتر بتر ہو گئی. آپ اپنا بیانیہ تھوڑا سا بھی سر سیدھا نہیں رکھ سکتے؟ تھوڑی سی سنجیدگی ہوتی ہے جب آپ بیٹھ کے یہ تمام چیزوں ان پہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر کنسیڈ کرنا ہی ہے تو آپ اس طرح کے فیصلے کیوں لیتے ہیں شروع میں؟ نہیں, کنسیڈ کرنا مجھے اب اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آئی ہے, اور نہ ہی سمجھ آئی ہے کہ کوئی ایسے ملک میں سیریس حالات تھے. کرٹیسزم اپوائنٹمنٹس پہ ہوتی ہیں, آپ کی پنجاب گورنمنٹ کے چیف منسٹر پہ بھی کرٹیسزم ہوا, آپ وہاں پہ تو ڈٹے رہے, لیکن یہاں پر آپ نے ایک بہت خطرناک آپ نے کنسیشن کیا ہے جس کے اگر یہ ابھی تو یہ واقعہ گزر جائے گا, شاید چند ہفتے بعد لوگوں کو یہ بھول چکا ہو, کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹرن اوور ہے ایونٹس کا وہ بڑا تیز ہے. اگلے ہفتے کچھ اور ہو جائے گا, ہم وہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں گے, ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ عاطف میاں اور یہ 2 پروفیسر چھوڑ کے گئے تھے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل. لیکن اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا میرے خیال میں, اور جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی پریشر میں آ کے کچھ چیز کنسیڈ کرتی ہے تو وہ صرف وہ اتنا ہی نہیں ہوتا, وہ معاملہ کافی آگے جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کو اس چیز کو پہلے سے خود سے اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے تھا, اور پھر اس پہ اس طرح سے بیک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر اس کے اور بھی راستے تھے ان کو چیز کو وہ کرنا چاہیے, مطلب ایڈریس کرنے کے. اب میں مثال کے طور پہ کل کوئی اعتراض کرنا شروع کر دے کسی پہ بھی رکن پہ جو PTI کے ہیں, تو کیا گورنمنٹ اسی طرح سے پیچھے اس کی بجائے گی اور ان کو پارٹی سے علیحدہ کرتی جائے گی؟ تو یہ معاملہ یہاں رکنے نہیں لگا, اس کے اوپر ہمیں یہ سوچ بچار کرنی چاہیے. اور ہمیں ہمیشہ اگر کسی بھی مطلب جو ہم چیز میں ہم کہتے ہیں نا جی قائد اعظم کی وہ اپنا
کہتے ہیں کہ ہماری مشعل راہ ہے ہمارے لیے، تو ان کی تقاریر، ان کی تعلیمات ہم سامنے رکھیں اور ان کو ہم ان پہ عمل پیرا ہوں۔ قائد اعظم کو پوجا کرنے کی چیز نہیں ہے، ان کے جو تعلیمات ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان کی روشنی میں آپ فیصلے کریں، اور جو راستہ وہ آپ کو دکھا کے گئے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نہ آپ کا رنگ، نہ آپ کی نسل، نہ آپ کا مذہب، اس کا جو اسٹیٹ کا بزنس ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو اب آپ ریاست مدینہ کی جو بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے اکنامک ریسورسز بھی درکار ہے۔ اس وقت جو معاشی حالات ہیں ملک کے، ان سے شاید ریاست مدینہ کا بینیفٹ اس طرح سے عوام کو نہیں دے سکے، اس لیے آپ کا پورا فوکس اس پہ اکنامکس پہ ہونا چاہیے، اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹریویل میٹر سے آپ کو قطع نظر آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن جب آپ کی اتنی اہم تقرریوں پر اب آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی دیا، ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے ڈی سی اوز کی، ڈی پی اوز کی، اب آپ کو یہ بھی نظر آ گیا جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں اتنی بڑی کنٹروورسی اور کتنی بری طرح حکومت نے اس کو ہینڈل کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب، ہم نے پچھلے شو میں بھی کہا 1972، 1990، 2018، یہ کچھ تین ہی نکات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جب چاہے آپ کی عدالتیں ہوں، چاہے آپ کی عسکری قوتیں ہوں، چاہے آپ کی سول حکومت ہو، وہ سب ایک صفحے پہ کھڑے ہیں۔ یہ بہت دیر بعد ایسی چیز آپ کو دیکھنے کو ملی ہے، اینڈ گوئنگ فارورڈ آدمی کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جب اتنی مثبت سچویشن ملی ہوئی ہے اور ساتھ میں ایک انتھوزیازم ہے، لوگ آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہے ہیں، جب آپ ڈیم اناؤنس کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے چندہ جمع کریں گے، لوگ آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں، آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، جب اس کے باوجود آپ کو اس طرح کا سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آدمی تھوڑا بہت سر یا تو ڈپریس ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ جب عسکری قوتیں اور جب عسکری قوتیں اس طرح ایکٹ اپ کریں گی تو میں اور آپ پھر سے سول ملٹری امبیلنس کی بات کرنا شروع ہو جائیں گے، جب عدالت عظمیٰ پھر سے سو موٹوز لینا شروع ہو جائے گی، یا جب عام آدمی، جس طرح آپ نے دیکھا تھا 2013 میں کتنا زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے تنگ آ گیا تھا، جب پاپولر ریزنٹمنٹ بھی آپ کے خلاف شروع ہو جائے گی تو پھر تبھی حکومت کیا کرے گی سر؟ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی؟ نہیں، یہ ریزنٹمنٹ وہ ایک طرف آپ چھوڑے، وہ جب ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ کیا ہے، اب بھی میں کہہ رہا ہوں سر اتنے گڈ ول کے باوجود یہ جو انہوں نے کمزوری دکھائی وہ اپنی جگہ پہ، جو بلا آپ نے سارا سینیریو ڈرا کیا نا کہ یہ سچویشن بنے تو تب یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ نے لائے جو بیسٹ آف دا برینز جو دنیا بھر سے اکٹھے کر کے کہ جناب ہماری اکنامک سچویشن کے جو اس وقت جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس بننے جا رہا ہے، گروتھ ہماری سلو ہونے جا رہی ہے، سی پیک کی سسٹینیبلٹی کے بارے میں ایشوز ہیں، آئیں اور ہمیں راستہ دکھائیں کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں اور وہ وسائل مہیا کریں کہ جس سے قوم آگے بڑھے گی۔ لیکن یہاں پر جب آپ اس طرح کا قدم لیتے ہیں تو وہ جو باہر بیٹھا ہوا شخص جو ملک میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میں اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا کے جاؤں، میری کیا گارنٹی ہے کہ میں آگے جاؤں۔ پھر جو آپ کا جو جھنڈے کا سفید حصہ ہے وہ بھی کیا سوچے گا کہ بھائی میرے اس ملک میں کتنی اونرشپ ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ کمیٹڈ رہوں۔ باقر صاحب وقفہ لیتے ہیں اور اگلے حصے میں بات کریں ڈیپیوٹی کمشنرز کے ان خطوط کی جو اب زیر بحث بن چکے ہیں۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ اس حصے میں بات کریں گے ڈیپیوٹی کمشنرز کے ان خطوط کی جو انہوں نے حکومتی ایم این ایز کے رویے سے نالاں ہو کر الیکشن کمیشن کو لکھے ہیں۔ اب ان افسران کے مطابق تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی سرکاری امور میں مداخلت کر رہے ہیں اور اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس معاملے کے بعد پنجاب حکومت نے سب سے پہلے ان افسران کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے ایم این ایز پر الزامات کے حوالے سے بھی کوئی کارروائی کا دیکھنے کو ملے گی؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ملک میں سیاسی لوگوں کی سرکاری امور میں مداخلت کا جو رجحان نظر آتا ہے اس کو کیسے حوصلہ شکنی کی جا سکتی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو سول سروس میں ایک طرح کے اصلاحات کی سخت ضرورت ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ جناب سر بہت ہی ایک پیک سیگمنٹ ہو جائے گا، لیکن یہ سر میرے خیال سے دونوں نکات ایک ہی وقت میں درست ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ نے سیاسی مداخلت کو ایک تو سول سروس سے بالکل دور کرنا بھی ہے، کیونکہ جناب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں
کہ جو پچھلی پنجاب حکومت تھی انہوں نے پچھلے 5 سال میں سول سروس کو کس طرح کھلونے کے طور پہ استعمال کیا. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ جو خود جو ایک بیوروکریسی بنی ہوئی ہے باقر صاحب, اتنی بڑی مانسٹر جو اگر نہ چاہے تو آپ کو کام بھی نہیں کرنے دیتی. بہت ایسی سول حکومتیں ہیں جو عدالت اور فوج سے آگے بڑھ کے صرف بیوروکریسی کی وجہ سے بالکل ہی اسٹیٹس کو کے پھر پجاری بن جاتی ہیں. تو سول سروس ریفارم ایک طرف اور سیاسی مداخلت ایک طرف. یہ جو اب آپ کو ڈی سیز اور ایم این ایز میں اس طرح کا جھگڑا نظر آیا ہے, اس میں کون قصوروار ہے سر؟ وہ تو دونوں اپنے بیانیے لے کے کھڑے ہوئے. اسد یہاں پہ ہمیں ان دونوں ایشوز کو, جیسے آپ نے بڑے اچھی طریقے سے بتایا کہ سول سروس کی پرفارمنس اور ان کے اندر کے فالٹس ایک طرف رکھیں, اور یہ جو ہمارے ہاں ایک سیاسی مزاج ہے کہ جب تک ہم پولیس اور ڈی سی او کو اپنے ماتحت نہ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم با اختیار نہیں ہیں. اس مینٹل ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو ادھر آپ نے بات کی وہاں پر انٹرنل چیکس اور اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ابھی جو پی ٹی آئی کا ایک زبردست بیانیہ جس پہ میرا خیال میں کافی لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہوں گے کہ جی خیبر پختونخوا میں ہم نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا. یہاں پر آتے ہی ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا ڈی پولیٹیسائز انہوں نے, باقی آگے ان کا انیشیٹو آگے جا رہا ہے. گریس مارکس ان کو دیے جا سکتے ہیں, جسٹ سٹارٹ ہے. لیکن وہی باقر صاحب جو آپ نے کہا پہلے سیگمنٹ میں کہ پہلے 20 دن میں وہ پنجاب پولیس کو آزاد اور خود مختار بنا دیں. نہیں وہ لیکن کچھ لوگوں کے رویوں میں تو تبدیلی آ سکتی ہے نا. جیسے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے صبح جلدی جاگنا ہے, اس میں آپ کو 20 سال یا 20 دن نہیں درکار ہے. آپ نے اگر آج رات ڈیسائیڈ کر لیا کہ صبح آپ نے آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے, تو میرے خیال میں یہاں پر ہی یہ بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, نہیں پولیٹیکل لیڈرشپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے عمران خان صاحب نے کہ یہاں پر ڈی پولیٹیسائزیشن ہونی ہے بیوروکریسی کی, پولیس کی, تو انہیں پھر اس پر ڈٹ جانا چاہیے, اور جو کوئی بھی اس کو وائلیٹ کرے اس کو آڑے ہاتھوں لیں گے, ورنہ یہ مسئلہ چلتا رہے گا. اور دوسری طرف جو آپ بات کر رہے ہیں جو بیوروکریسی کی, وہ ریفارمز ایک اپنے علیحدہ طریقے سے کرنے ہیں. دونوں میں ایک تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا ایک ٹینوس سے لنک بھی ہے کہ یہ بیوروکریسی خراب اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کو پولیٹیشنز کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے. دونوں کے درمیان جو تعلق بن جاتا ہے, آپ بہت جگہ پہ دیکھیں تو انہوں نے بالکل یہ ہینڈ ان گلو ہوتے ہیں اور مل کے کام کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو پیٹرنائز بھی کیا جاتا ہے. جب بہت سی حکومتوں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے. اگر یہ ڈی پولیٹیسائزیشن ہو گئی تو شاید بیوروکریسی بھی اپنا قبلہ درست کرنے پر مجبور ہو جائے. لیکن سر آگے بڑھتے ہوئے جو آپ نے ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی بھی ایک تھوڑا سا آپ نے کلپ دیکھا ہے, نفیسہ شاہ صاحبہ کی جو پریس ریلیز تھی اس کو بلکہ اس کا پھر سے حوالہ دے دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ اہمیت اس شو میں اب آئی تھنک ٹیک اپ کر رہی ہے. انہوں نے بھی اس قصے کا حوالہ دیا کہ جو آپ کے ڈی سیز ہیں وہ بار بار شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کے جو ایم این ایز ہیں وہ پوری طور پہ سیاسی مداخلت سے, باقر صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, ان کی اتنی اور نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ اصل میں کسی نے سے کیا کبھی سندھ میں کمپلینٹ نہیں کی ہے, یا وہ ان کو سپیس نہیں ملتی کمپلینٹ کی, یا تیسرا میرے خیال میں جو سچویشن بن رہی ہے وہ جو میں نے پچھلے میں بات کی کہ ان کا وہاں گٹھ جوڑ ایسا بن چکا ہے وہاں کی سیاسی سندھ پولیس اور سندھ حکومت کا جو گٹھ جوڑ ہے. اگر آپ اس کے بالکل ہی ایگزامپلز دیکھنا چاہتے ہیں, بے شک وہ راون وار صاحب ہوں, بے شک وہ شاہ رخ جتوئی ہوں, یہ ایک بہت طویل فہرست ہے, اس میں آگے بڑھنا نہیں چاہیے. میں صرف سر اسی لیے کوشش کر رہا تھا کہ ان کی تنقید پنجاب حکومت تک میں محدود رکھوں. جب ہم سندھ حکومت اور اس کی جو گٹھ جوڑ ہے سندھ پولیس کے ساتھ اس پر آئیں تو میرے خیال سے ہمیں ایک سیپریٹ شو کرنا ہوگا. نفیسہ شاہ صاحب کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال میں کنکری وہی مارے جو خود پاک دامن ہو. ٹھیک سر, یہ ڈو ناٹ تھرو سٹونز ان اے گلاس ہاؤس, بالکل آپ نے درست فرمایا. لیکن سر بزدار صاحب کا جو یہ سارا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں آپ نے ڈی پی او پاک پتن کے ساتھ جو کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے, وہ ایشو ایک دم سے دب گیا سر, وہ بات ہی ختم ہو گئی, اس کا کوئی ریزولوشن ہمیں نہیں ملا. مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ نیا پاکستان میں سر ایک ریزولوشن ہوگا کہ جی یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا, نہ اس میں شفافیت ہے. ایک گجر صاحب ہیں جو میرے خیال سے ان کا بھی ایک اہم کردار تھا, بزدار صاحب کا اہم کردار تھا, پھر ایک وہ مانیکا فیملی بار بار سامنے آئی. تو سر اس قصے میں ہمیں کوئی ٹرانسپیرنسی نظر آئے گی کہ نہیں؟ اس پہ یا تو زبان بندی ہوئی ہے کیونکہ کہیں اور یہ معاملہ دیکا گیا اور نہیں میں سب جوڈس باقر صاحب میں سب جوڈس آپ مجھ سے زیادہ نہیں میں بالکل آپ سے زیادہ میں سب جوڈس معاملات پر تو میں آ نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو اپنا انیشیٹو لیتے ہوئے شاید یہ نہیں بتانا چاہیے کہ جی یہ بہت بڑی کنٹروورسی بنی تھی ان وجوہات کی بنیاد پہ,
اور ہم انہی کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں. میرے خیال میں خان صاحب یا ان کی کس طرف سے کسی نے کہا تھا نا کہ جب قوم کو حقائق پتہ جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ مس پلیس کرٹیسزم تھا. تو میرے خیال میں وہ حقائق کیا میں اور آپ بھی انتظار کرتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلے کہ کیا حقائق تھے. جو ابھی تک جو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ابھی تک اپیرنٹلی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے مطابق تو، اور میں نے اس کا خود بھی ابھی ذکر کیا یہ جب آپ بیوروکریسی اور پولیٹیسائزیشن کے کہ یہ چیزیں ایک غلط رخ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. ان کو عمران خان صاحب کو سختی سے کرنا پڑے گا، چاہے وہ ان سے منسلک افراد ہیں یا ان کی پارٹی سے منسلک افراد ہیں. انہوں نے بالکل کلیئر میسج دینا ہوگا کہ کسی طرح کی پولیٹیکل مطلب انٹرفیرنس بیوروکریسی کے کام میں، پولیس کے کام میں نہیں برداشت کی جائے گی. چلیں بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں بات کریں گے چینی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کی. پچھلے کچھ دنوں میں سیکریٹری پومپیو کا دورہ دیکھنے کو ملا. اب چین کا بیانیہ بہت زیادہ مختلف ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے اس آخری حصے میں چینی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس دورے سے کافی پر امید نظر آ رہے ہیں. ان کے مطابق سی پیک منصوبوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے. اور ایک جانب تو پاک امریکہ تعلقات میں سرد مہری نظر آ رہی ہے، مگر دوسری جانب پاک چین تعلقات میں گرم جوشی دیکھنے کو مل رہی ہے. اب پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے خارجہ پالیسی اور خاص طور پر چائنا کے ساتھ تعلقات میں مضبوطی کتنی ضروری ہے اس پر بات کریں گے. جناب، ایک آپ کا دوست رہ گیا جو آپ کے باقی تین جو تجارتی پارٹنر ہو سکتے تھے وہ کبھی ہاسٹائل ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے پورے طور پر دشمن بن جاتے ہیں. صرف چین ہے جس کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارا جو تعلق ہے وہ سمندر سے زیادہ گہرا ہے اور پہاڑوں سے زیادہ بلند ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے سر. اور یہ آئرن بردر کی ایک نئی ٹرم، آئرن بردر پھر بھی اچھا ہے لیکن شہد سے زیادہ میٹھا. یہ جو امپرووائزیشن ہے میں بس اس پالیسی میکر سے ملنا چاہتا ہوں. ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہ وہ امپرووائزیشن تھی جس سے پورا اس کا رخ ایک طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے. سر، سیکریٹری پومپیو کے جانے کے بعد جو اب وزیر خارجہ آئے ہیں چین کے ساتھ، سر میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ خدشات بڑھ رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو سی پیک ہے اور اتنا بڑا آپ نے ایک پروجیکٹ کا ایک یہ کہا ہے جو شاید ترقی بھی لائے گا اپنے ساتھ، اس میں قرض کا کتنا زیادہ فیکٹر ہے؟ کیونکہ ابھی ایک اینٹی قرض کی بھی ایک مہم چل رہی ہے لیکن اسے آگے بڑھنے سے پہلے ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سن لیتے ہیں. کیا فرمائیں؟ We have made substantive progress on China-Pakistan Economic Corridor, CPEC. I reassured the Foreign Minister that CPEC is of immense strategic and national importance for Pakistan. We are highly grateful for the personal attention Chinese leadership has accorded to the implementation of CPEC. CPEC will remain a priority for the government. We will ensure that ongoing projects are implemented at the earliest, and at the same time we will explore new avenues of cooperation under CPEC. جناب، آپ نے خود سن لیا کہ سلامتی کے حوالے سے یہ کتنا اہم ہے، معاشرے کے حوالے سے یہ کتنا اہم ہے. جب اس ملک میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر کوئی آپ کے سیکیورٹی کے اہلکار کہتے ہیں کہ جی ہم سی پیک پہ کوئی اس طرح کے وہ نہیں آنے دیں گے، کوئی خطرہ سے کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. جناب، تو یہ آگے بڑھتے ہوئے سے کوئی اس میں شفافیت لائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ مسلم لیگ نواز کے خلاف پی ٹی آئی کی ایک بہت کھری تنقید تھی کہ آپ اس پروجیکٹ میں کوئی شفافیت نہیں لا رہے، قوم کے سامنے نہیں رکھ رہے اور ہمیں بہت سے بنیادی نمبرز کا بھی کوئی علم نہیں ہے. یہ لیک آف ٹرانسپیرنسی تو پچھلی حکومت سے چلتی آ رہی ہے اور ابھی بھی مجھے کوئی اس طرح سے کوئی اندیا نہیں ہے کہ اس حکومت میں تبدیلی آئے گی. آنے سے پہلے اسد عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ تمام کے تمام معاہدے جو سی پیک سے متعلق ہیں پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے. امید یہی کر سکتے ہیں کہ وہ رکھیں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال اس کے بارے میں، اس کی سسٹینیبلٹی کے بارے میں اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرضے لیے ہیں یہ کس طرح سے ہم واپس کریں گے. اور ہم پہ قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. ہماری ایکسٹرنل پیمنٹس جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی اگلے چند سالوں میں کیونکہ سی پیک جیسے جیسے پروگریس کرے گا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کن شرائط پر وہ لونز لیے گئے. تو یہ چیزیں قوم کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے.
میں اس کو, یہ میڈیا کہتا ہے گیم چینجر ہے یہ ہے وہ, لیکن میں اس کو ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں. تو پاکستان حکومت جس نے اس وقت یہ نیگوشیٹ کیا, ویسے زرداری صاحب بھی کریڈٹ لیتے ہیں, نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے آنے ساتھ ہی اس کا معاہدہ دستخط کیا, تو یہ ان کو اس وقت یہ شرائط بہتر طریقے سے طے کرنی تھی, کیونکہ یہ صرف پاکستان کو نہیں بینیفٹ کر رہا, اس کا شاید اس سے زیادہ بینیفٹ چائنا کر رہا ہے. تو جن شرائط پہ پاکستان نے یہ پروجیکٹ انڈرٹیک کرنے کے لیے ہمیں اپنی وہ کمٹمنٹ کی ہے, تو وہ بہتر شرائط ہو سکتی تھی, وہ ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے. اور اگر ان سے سوال پوچھا جائے تو یہ الٹا اس کو ریباف کر دیتے ہیں, بالکل جھٹک دیتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ سوال پوچھ کس طرح سے لیا, یہ آپ تو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. یہ تمام سوالوں کا جواب دینا پڑے گا, کیونکہ جب تک لوگوں کی اونرشپ نہیں ہوگی اس پروجیکٹ کی, وہ اس طرح سے وہ آپ کو سینس نظر نہیں آتا. اور جب یہ قرضوں کا بوجھ بڑھے گا اور معاشی تکالیف عام پاکستانی پر بڑھیں گی, تو پھر لوگوں جو نا وہ ایک اور ریولشن ٹائپ یا اس کے خلاف جذبات وہ بڑھنا شروع ہوں گے. تو وہ اس مشکل وقت پہ آنے سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ یہ وضاحت کرے, اور جہاں پر کوئی ایسے معاہدے ہوئے ہیں کہ شاید جن کا پاکستان کو اتنا فائدہ نہیں ہے, ان کو ری نیگوشیٹ کرے تاکہ پاکستان بھی اس سے اچھے طریقے سے بینیفٹ کر سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں باقر صاحب کہ ہر پاکستانی شہری کی دلی خواہش ہے کہ جو سی پیک ہے وہ واقعی میں ایک گیم چینجر ثابت ہو, لیکن شاید یہ بھی سوچنا چاہیے ساتھ ساتھ سری لنکا کا جو ماڈل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو ملک اتنے زیادہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, اگر آپ کو اس کے ٹرمز میں بنیادی شفافیت بھی نہیں نظر آ رہی, تو کیا 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد یہ بھی پروجیکٹ ہمارے گلے پڑ سکتا ہے کہ نہیں پڑ سکتا؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سر کہ پڑے گا, میں بس کہہ رہا ہوں کہ ہم شاید اتنا جانتے ہی نہیں ہیں. اب آپ نے کہا کہ یہ بہت بہتر ٹرمز پہ نیگوشیٹ ہو سکتا تھا, کیا اس پہ کوئی سنجیدہ ڈسکشن ہو رہی ہے؟ اور جو یہ ٹرمز ہیں وہ کیا تھے, اس میں کیا ٹرانسپیرنسی تھی, کیا سوچ تھی جب یہ سب کچھ ہو تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اناؤنس ہوا تھا تو راتوں رات اناؤنس ہوا تھا سر, اور اس پہ پھر پیپلز پارٹی نے بھی کریڈٹ لیا کہ جی یہ تو ہماری وجہ سے ہی سی پیک آیا, اس خطے میں ہی سی پیک آیا تھا کیونکہ یہ ہماری خواب تھی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے وقت سے یہ ایک سلسلہ چلتا آیا ہے. بلکہ کچھ تو لوگ ہیں سر جو 90 کی دہائی سے کہہ رہے ہیں یہ میں تو کہہ رہا تھا کہ مشرف صاحب نے جو سڑک بنائی تھی گوادر سے کدھر بنائی تھی, کراچی کے کوسٹل ہائی وے جو بنائی, مشرف صاحب کی بھی کچھ سابق حکومت کے نمائندے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری ایک یہ سوچ کا ایک یہ تھا, ایک ایلیمنٹ تھا. تو ڈو وی نو انف؟ نہیں, ہمیں نہیں پتا. اچھا مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ آرمی چیف کی بھی ایک اس پہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں شفافیت لائی جانی چاہیے, اور وہ غالباً میں نے ہی شاید رپورٹ کی تھی, کسی اور پیپر نے اس کو اس طرح رپورٹ نہیں کیا تھا. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں شفافیت لائی جائے, اور یہ نہیں کہ معاہدوں میں شفافیت نہیں ہے, کہ وہ نہیں بتایا جا رہا کہ ٹھیکے کس ٹرمز پہ دیے گئے ہیں, کس ٹرمز پہ لونز لیے گئے ہیں, لانگ ٹرم پلان جو ان کا ہے وہ بھی نہیں وہ ملک کے سامنے اس کا جو پورا فل سکوپ میں رکھتے کہ جناب ہم نے اس راستے سے گزرنا ہے. میں باقر صاحب صرف اس حد تک اختلاف کروں گا آپ سے. تھرو آؤٹ دس شو سر میں نے آپ سے اتفاق کیا, آپ نے سی پیک کو سیگمنٹ کے شروع میں کہا کہ یہ اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے, اور پھر آپ نے آخر میں کہا کہ جی اس میں شفافیت لانی چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں جب آپ کسی چیز کو اسٹریٹجک پروجیکٹ کا قرار دیتے ہیں یا اس کو قومی سلامتی سے جوڑتے ہیں تو ایک دم سے سر جو اس کی شفافیت بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کے معاملوں کے بارے میں زیادہ بات نہ کی جائے. بہت اچھی بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس پہ آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا, لیکن میں اس کو اسٹریٹجک پروجیکٹ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ دوسری طرف جو ہمیں بیچا جا رہا ہے یا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تو گیم چینجر ہے, یہ آپ کے زندگی بدل دے گا, آپ کے حالات بدل دے گا, آپ کے آنے والی نسلوں کے دن بدل دے گا. وہ چیز نہیں ہے, یہ اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے جس سے کہ ایک سیکیورٹی ڈریون پروجیکٹ ہوتا ہے, یہ وہ اس طرح کی چیز میرے نظر میں. اسی نقطے پر اجازت لیتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.